अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है ज़िंदगी अज़ कलम फ़ातिमा स्याल, एपिसोड 9। 17 मार्च, हफ्ते का दिन। आज की सुबह सिटी हॉस्पिटल के लिए मामूल से हटकर थी, क्योंकि उनका एक साथी गायब था। वली कहाँ था, इसका इल्म किसी को भी नहीं था। उमर इस वक्त डॉक्टर ज़ारा अफंदी के रूम में मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठा था। हया और मुराद भी वहीं थे। सच सच बता दो उमर उबैद, कहाँ है तुम्हारा भाई? ज़ारा ने गुस्से से पूछा। वो कब से रूम में गुस्से के आलम में चक्कर लगा रही थी, इधर से उधर। गुस्से की वजह ये थी कि वली सुबह से गायब था, फ़ोन भी बंद था। मैं कैसे यकीन दिलाऊं, मुझे नहीं पता। उमर ने दुहाई दी। देखो उमर, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी हया से शादी नहीं होने दूंगी। ज़ारा ने धमकी दी। अरे आपी, क्या हो गया है? उमर बता दो ना, जो भी तुम्हें पता है। हया तो ज़ारा की बात से डर ही गई थी। आज 17 मार्च है, उमर ने कहा। तो हम क्या करें? ज़ारा ने गुस्से से पूछा। 5 साल पहले आज के दिन ज़ारा का इंतकाल हुआ था, उमर ने बताना शुरू किया। गाड़ी सड़क पर रवा थी। गाड़ी में सिर्फ ज़ारा थी। ज़ारा खामोशी से ड्राइव कर रही थी। कौन ज़ारा? हया ने पूछा। ज़ारा अपनी जगह से हिल नहीं सकी। मेन रोड आ चुका था। उसने टर्न लिया। ज़ारा खान, वली और वो एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। रेड सिग्नल आ गया था। उसने ब्रेक लगाई। एक दिन ज़ारा का कार एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। वली टूट गया था, बहुत मुश्किल से संभला था। सिग्नल की बत्ती अब पीली हुई थी। जब तक हम अमेरिका में थे तब हमेशा 17 मार्च को वली सारा दिन ज़ारा की कब्र पर गुजारता था और ऐसे ही गायब रहता। सिग्नल ग्रीन हो गया था। ज़ारा ने एक्सीलेटर दबाया। मगर पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा है, मुझे कसम से नहीं पता वो कहाँ है। उसने मोड़ काटा। सामने से आने वाली गाड़ी से टक्कर होते होते बची। पर मुझे पता है, मैंने हिफाजत के लिए तुम दोनों की गाड़ियों पर ट्रैकर लगाया था। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, मुराद ने कहा। ज़ारा ने गाड़ी रोकी। मंजिल आ गई थी। उसने एक दफ़ा फिर फ़ोन पर लोकेशन देखी। ये वही जगह थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर आई। लोकेशन एक चर्च की थी। वली भाई तो क्रिश्चियन नहीं है, तो फिर चर्च क्यों? हया ने पूछा। ज़ारा खान क्रिश्चियन थी। पाकिस्तान में उसकी कब्र नहीं है, शायद इसलिए वो वहाँ गए हैं, उमर ने वजाहत दी। ज़ारा ने गर्दन ऊंची करके इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। चर्च के बिल्कुल सामने एक पार्क था। उस इलाके में ज़्यादा लोग नहीं थे। इर्द गिर्द इतनी आबादी भी नहीं थी। वली की गाड़ी सामने ही मौजूद थी। ज़ारा चर्च के अंदर गई। चर्च तकरीबन खाली था। कुछ लोग ही वहाँ मौजूद थे। वो वहाँ नहीं था। उसने हर तरफ देखा। वो पादरी के पास गई और अपने फ़ोन के वॉलपेपर से वली की तस्वीर दिखाई। ये यहाँ आया था? जी, आया था। किसी के लिए दुआ करवाई, कैंडल जलाई, काफ़ी घंटे यहाँ बैठा रहा, फिर चला गया, उन्होंने सोचते हुए बताया। कब गया और कहाँ? बेसब्री से पूछा गया। तकरीबन 1 घंटे पहले। कहाँ गया ये मालूम नहीं, उन्होंने कहा। ज़ारा फ़ौरन वहाँ से निकली। चर्च के बाहर आकर उसने इर्द गिर्द देखा। वली की गाड़ी वहाँ थी, लेकिन वो खुद गायब था। ज़ारा का दिल बैठ रहा था। उसे डर लग रहा था, कहीं फिर से। उससे आगे वो सोच नहीं सकी। उसकी नज़र जब पार्क पर पड़ी तो उम्मीद लेकर वहाँ भागी। अंदर दाखिल होकर उसने यहाँ वहाँ देखा। वो वहाँ था। उसे नज़र आ गया था तो जैसे उसे सांस आ गया था। वली, उसने थक कर पुकारा। आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे खुद को बहुत मुश्किल से सुनाई दी। वो बेंच पर बैठा था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। यहाँ से उसके भूरे घुंघराले बाल नज़र आ रहे थे। बेंच में सिर्फ चंद कदमों का फासला था, लेकिन ज़ारा अफंदी को वो मीलों का लग रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो ऐसे लगा जैसे बहुत थक गई हो। दिल में एक डर था, अगर आज उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नज़र न आई तो। ये सवाल लाशौरी में उसके दिल में आया था तो जैसे पूरे वजूद में तकलीफ़ फैल गई थी।
بہت مشکل سے اس نے چند قدم کا فاصلہ عبور کیا۔ ابھی بھی چند قدم رہتے تھے، لیکن زارا افندی کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ ولی احمد، زارا اپنی پوری قوت لگا کر بولی۔ ولی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ زارا تم یہاں؟ اس نے پوچھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے، درمیان میں صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ اب یہ فاصلہ ولی احمد کو پار کرنا تھا، اور اس نے کر لیا۔ 1 قدم، 2 قدم اور 3 قدم، اور ولی احمد نے زارا افندی کے ڈر کو ختم کر دیا، ہمیشہ کی طرح۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا، بس کبھی موقع ہی نہیں ملا، اس نے کہا۔ میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گی، زارا نے غصے سے کہا۔ ابھی تم جاؤ یہاں سے، کل بات کریں گے۔ کیسے چلی جاؤں؟ میں نے وعدہ کیا تھا، کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اور زارا افندی کو ولی احمد کی زندگی سے کوئی نہیں نکال سکتا، خود ولی احمد بھی نہیں۔ زارا نے یہ الفاظ غصے سے ادا کیے تھے، پھر بھی یہ ولی احمد کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے۔ وہ 1 قدم اور آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھاما اور لے جا کر بینچ پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، زارا نے ابھی بھی غصے سے کہا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اسے غصہ نہیں آ رہا تھا۔ ولی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے اس کے گود میں سر رکھ دیا اور ٹانگیں اوپر کر لی۔ تھوڑی دیر تو زارا ہل نہ سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر خود ہی ولی نے اس کا ہاتھ اپنے گھنگرالے بالوں پر رکھا، جس کا مطلب سمجھتے ہوئے زارا نے اس کے بال سہلانے شروع کیے۔ تم نے مجھ سے نکاح میری نام کی وجہ سے کیا تھا؟ اپنے ذہن میں موجود آخری خدشہ بھی اس نے کہہ دیا۔ نہیں، جب پہلی دفعہ میں نے تمہارا نام جانا تو مجھے شدید حیرانی ہوئی، پھر بعد میں نارمل ہو گیا۔ تم سے نکاح سے پہلے سے ہی مجھے محبت ہو گئی تھی، لیکن تب میں اپنے جذبات سے بھاگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے قبول کر لیا۔ ولی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یہ زارا خان سے؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن پھر بھی وہ یہ سوال کر بیٹھی تھی۔ ولی چند لمحے خاموش رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زارا کو لگا وہ چلا جائے گا، لیکن اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنا شروع کیا۔ زارا افندی، آج میں ولی احمد سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے، تمہارے چہرے سے یا وجود سے نہیں، بلکہ تمہاری روح سے عشق کرتا ہوں۔ اور زارا افندی کے سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ یہ شخص اسے ایسے ہی لاجواب کرتا تھا اپنی محبت سے۔ زارا خان میرا پاس تھی، اور تم میری زندگی ہو، میرا آج ہو، میرا کل ہو، اس لیے اپنے دل سے ہر طرح کا وہم نکال دو۔ چلے؟ زارا نے پوچھا۔ وہ اس وقت یہی کہہ سکتی تھی، ہاں چلو۔ حیا کب سے عمر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ اسے ڈاکٹر ولی احمد کے روم میں نظر آیا، وہ گہری سانس لے کر اندر آئی۔ وہ کرسی پر بیٹھا اپنے خیالات میں گم تھا۔ ظاہر ہے وہ اپسیٹ تھا۔ حیا اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ عمر، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں ولی کے لیے پریشان ہوں۔ اتنی مشکل سے وہ زندگی کی طرف آیا تھا، مجھے لگا تھا اس نے موو آن کر لیا ہے، لیکن آج اس نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ اس نے افسوس سے کہا۔ ہو سکتا ہے ہم جیسا سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو، شاید حقیقت اس کے الٹ ہو۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں حیا، اس نے بے بسی سے کہا۔ میں جانتی ہوں آپ اپنے ہر رشتے سے مخلص ہوتے ہیں، مجھے آپ کی یہی عادت تو پسند ہے۔ اچھا، اور کیا کیا پسند ہے میرے بارے میں؟ عمر عبید اپنے موڈ میں واپس آ گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ حیا فوراً جھنجھلا کر جانے لگی تو عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ یہ منظر مراد کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے تکلیف اور غصے کے ملے جلے تاثر سے اپنی مٹھی سختی سے میچ لی۔ وہ بہت غصے میں وہاں سے زارا کے روم میں گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ باتھ روم میں گیا۔ اس نے شدید غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی دیوار پر ماری، جس سے کل کے لگے ہوئے کٹ
کھل گئے اور روانی سے خون بہنے لگا، لیکن وہاں پرواہ کسی تھی۔ مراد نے نل کھول کر اپنا ہاتھ پانی کے نیچے کر دیا تو واش بیسن میں سارا پانی لال ہو گیا۔ سیاہ آنکھیں غصے اور تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گئی تھیں، خون رک چکا تھا۔ مراد نے پانی کی چھینٹیں اپنے چہرے پر ڈالی۔ اب وہ واش بیسن پر ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیپٹن مراد ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کے، اذیت کے، تکلیف کے۔ محبت انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے نا۔ جسے آپ چاہتے ہو وہ آپ کے سامنے کسی اور کو مصر ہو، یہ دل کو کہاں منظور ہوتا ہے۔ مراد نے آنکھیں سختی سے میچ لی، گرم گرم مایا ابھی بھی چہرے پر بہہ رہا تھا۔ وہ نڈھال سا پیچھے ہٹتا گیا اور دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ آنسو آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ ایک طرف اسے کھونے کا خوف اور تکلیف ہے، دوسری طرف کسی بے گناہ کی جان لینے کا گلٹ ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ محبت آسان تھوڑی ہے۔ محبت کی تو یہی ریت ہے، مضبوط سے مضبوط شخص کو توڑ دینا۔ محبت آسان تھوڑی ہے۔ امل نے آج گھر میں قدم رکھا تو اسے اپنے صحن کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو روز آتی تھی، لیکن آج یہ بہت اچھی لگ رہی تھی، بلکہ آج امل خان کو ہر چیز بہت اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ بہت خوش تھی۔ اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد کلاسز سٹارٹ تھیں۔ ڈاکٹر امل خان گائناکولوجسٹ بننے جا رہی تھی۔ اس نے دھڑلے سے جا کر اپنی امی کو گلے لگایا۔ وہ جو کچن میں جا رہی تھی، اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئیں۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ارے امی، بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ میں گائناکولوجسٹ بننے والی ہوں۔ اس نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یعنی کہ تم اور 3 سال شادی نہیں کرو گی؟ اماں کو تو صرف شادی کی فکر تھی۔ اتنی مہنگی پڑھائی کا خرچہ کون کرے گا؟ اس کے بابا جو سب سن چکے تھے، انہوں نے باہر آ کر سوال کیا۔ امل کا تو جیسے دل ٹوٹ گیا۔ اس کے ماں باپ کو اس کی خوشی سے زیادہ شادی اور پیسوں کی فکر تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر بہت مشکل سے کہا، میں پارٹ ٹائم جاب کر کے تو اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لوں گی، اور آپ لوگ میری شادی کو بھول جائیں، ابھی 4 سال تو میں شادی نہیں کرنے والی۔ کہہ کر وہ رکی نہیں، فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند کر کے وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اور ایک ایک کر کے اپنے حجاب سے پن اتارنے لگی۔ حجاب اتارا تو اس کے بھورے بال بکھر گئے، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے اپنی کھڑکی سے نظر آتے آسمان کو دیکھا، ان آنکھوں سے جن میں صرف شکوہ تھا، دل ٹوٹنے کا دکھ تھا، سوال تھا، اللہ، میں جب جب موو آن کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ہچکیاں بلند ہو رہی تھی۔ کیوں آپ کے بندے مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ مراد بھی نہیں؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ اس پوری دنیا میں ایک شخص، صرف ایک شخص مجھ سے محبت کرے، مجھے سمجھے، میری خوشی میں خوش ہو، جس کے لیے میں خاص ہوں؟ اللہ، کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ رو رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی، اللہ سے کہہ رہی تھی۔ تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی، دل میں درد ہو رہا تھا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ اس دنیا میں جن کی زندگی میں تنہائی لکھ دی جاتی ہے، وہ ایسے ہی تڑپتے ہیں، لیکن پھر ایک دن وہ بہت مضبوط بن جاتے ہیں، اور پھر مضبوط بننے کے لیے ایک بار ٹوٹنا تو پڑتا ہے نا۔ 18 مارچ، اتوار کا دن۔ یہ صبح کافی مختلف تھی۔ آج کی صبح ہر کسی پر الگ کیفیت لے کر آئی تھی، اور انکہے طریقے سے اگلے دن کے لیے خبردار بھی کر رہی تھی، لیکن کوئی سمجھے تو نہ۔ اگر مراد کے اپارٹمنٹ میں دیکھا جائے تو نور ہادی اس وقت لاؤنج میں جھاڑو مار رہے تھے، اور کیپٹن مراد ابراہیم کچن میں برتن دھو رہے تھے، اور ساتھ ہی وہ دونوں باتوں میں مشغول تھے۔ کیسا کیسا وقت آ گیا، گھر آئے مہمان سے صفائی کروائی جا رہی ہے۔ ہادی نے صوفے کے نیچے جھاڑو مارتے ہوئے آہ بھری۔ وہ کون کہہ رہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، میرے دوست کا گھر ہے،
اور یہ بھی کہ میں اپنا گھر سمجھ کر صفائی کروں گا۔ مراد نے اسے اس کی ساری باتیں یاد کروائیں۔ ہاں تو میں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم مجھے کام سے روکو ہی نہ۔ جی میں آپ کو بالکل نہیں روکوں گا، جلدی کرو، ابھی کپڑے بھی دھونے ہیں۔ اللہ پوچھے تمہیں ظالم انسان، مجھ پر ظلم کرتے ہو۔ ہادی نے محلے کی آنٹی کی طرح بددعا دی، لیکن توقع کے برعکس کوئی جواب نہیں آیا۔ ہادی جانتا تھا مراد پریشان ہے۔ وہ جھاڑو رکھ کر کچن میں گیا اور شیلف پر بیٹھ گیا۔ تم نے فیصلہ کر لیا؟ کیسا فیصلہ؟ مراد نے مصروفیت سے جواب دیا۔ اس کے بغیر رہنا ہے یا اس کے ساتھ؟ مراد کے کام کرتے ہاتھ رک گئے، ہر سو خاموشی پھیل گئی۔ مراد نے ہاتھ دھوئے اور وہ پلٹا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تم بتاؤ؟ تمہیں ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے، ہادی نے کہا۔ بیکار ہے، وہ اس شخص کی محبت میں اندھی ہے۔ اگر یہی سوچتے رہو گے تو کیسے کرو گے یہ سب؟ ہادی سچ میں اس کے لیے پریشان تھا۔ اگر میں اسے بتاؤں گا تو کیا وہ سچ میں؟ مراد نے سوچتے ہوئے امید سے کہا۔ بات کا مت سوچو، ابھی کا سوچو، ہادی نے کہا۔ میں جا رہا ہوں۔ مراد مسکرا کر فوراً ایپرن اتار کر بھاگا، چینج کیا اور چابی لے کر گھر سے چلا گیا۔ ہادی اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر بکھرے ہوئے گھر پر پڑی۔ ابے اوئے، صفائی کون کرے گا؟ ہادی چیخا، لیکن تب تک مراد جا چکا تھا۔ ہیلو حیا، تم کہاں ہو؟ مجھے تم سے فوراً ملنا ہے۔ مراد نے بلڈنگ سے باہر نکلتے ہی حیا کو فون کیا۔ میں زارا آپی کے گھر ہوں، آج کا سارا دن یہیں گزاروں گی، تم بھی یہاں آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، مراد نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف موجود حیا نے تعجب سے فون دیکھا۔ کون تھا؟ امل نے پوچھا۔ امل اپنے ایڈمیشن کی خبر دینے اور زارا سے ملنے آئی تھی۔ مراد تھا، کافی جلدی میں لگ رہا تھا، وہ یہاں آ رہا ہے۔ چلو یہ تو اچھا ہے، بابا بھی اس کا پوچھ رہے تھے، سارا نے کہا۔ اس وقت وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں مراد وہاں پہنچ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زارا اور حیا نے جواب دیا۔ امل نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ اس شخص کو جتنا دیکھتی تھی اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ بابا کافی یاد کر رہے تھے تمہیں، زارا نے کہا۔ میں ان سے مل کر آتا ہوں، مراد کہہ کر چلا گیا۔ میں کچن سے ہو کر آتی ہوں، زارا کہہ کر کچن کے جانب گئی۔ امل بیٹھو، میں آتی ہوں۔ حیا کو جب یاد آیا کہ مراد نے اس سے بات کرنی تھی تو فوراً اس کے پیچھے گئی۔ حیا جیسے علی افندی کے کمرے کے باہر پہنچی تو مراد کو باہر نکلتے دیکھا۔ کیا ہوا، آج زیادہ باتیں نہیں ہوئیں؟ اس کا اشارہ ان کی دوستی کی طرف تھا۔ وہ سو رہے تھے۔ تم نے کوئی بات کرنی تھی؟ ہاں، چلو زارا کے روم میں چلتے ہیں، مراد کہہ کر زارا کے روم کی جانب بڑھا تو حیا بھی اس کے پیچھے گئی۔ روم میں جا کر مراد صوفے پر بیٹھ گیا تو حیا بیڈ پر۔ کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ کیا کہنا تھا؟ حیا نے پوچھا۔ مراد نے گہرا سانس لیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ دیکھو حیا، میری بات پر غصہ نہ کرنا، میں جو بھی کہوں گا اسے تحمل سے سننا، مراد نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ امل جو روم سے اپنا بیگ لینے آئی تھی وہ مراد کی آواز سن کر رک گئی۔ ادھ کھلے دروازے سے اندر کا منظر واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ ہاں بولو۔ حیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ان الفاظوں نے جہاں حیا افندی کو حیران کیا تھا، وہیں باہر کھڑی امل خان بھی ہل کر رہ گئی تھی۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں تب ہی تمہاری محبت میں گرفتار، مراد ابھی کہہ رہا تھا جب حیا کھڑی ہو گئی اور اسے روک دیا۔ اس سے آگے کچھ مت کہنا مراد۔ حیا، میری فیلنگ سچی ہے۔ مراد بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تم جانتے ہو میں عمر سے محبت کرتی ہوں، حیا نے غصے سے کہا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو کچھ غلط کہنے سے روک رہی تھی۔ حیا پلیز، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ میرے بارے میں سوچو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ سیاہ آنکھوں میں دنیا جہاں کی تکلیف تھی، اور میں عمر کے بغیر مر جاؤں گی۔ اور میں جو مر رہی ہوں، باہر کھڑی ٹوٹی بکھری امل نے کہا۔ آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں تھا، وجود ساکت تھا، دل میں تکلیف بڑی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگتی زمین پر بیٹھ گئی۔ سنا تم نے مراد ابراہیم، میں مر جاؤں گی عمر کے بغیر۔
تمہیں اگر مجھ سے اتنی محبت ہے تو مجھے بھول جاؤ۔ کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا مراد ابراہیم کے دل میں، جیسے کسی نے دل کو چیر دیا ہو۔ خدا کے لیے حیا، تکلیف کے باعث بس وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ پلیز مراد، میں تمہاری منت کرتی ہوں، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ ہے، میرے اور عمر کے درمیان سے نکل جاؤ، کہہ کر حیا چلی گئی۔ اس کی باہر دیوار کے ساتھ بیٹھی عمل پر نظر ہی نہیں پڑی۔ اندر مراد ابراہیم لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی بائیں آنکھ سے آنسو نکلا اور پھسلتا ہوا زمین پر گرا۔ سیاہ آنکھوں میں کرچیاں تھیں، خواب ٹوٹنے کی، دل ٹوٹنے کی۔ عمل کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، دل ٹوٹنے کی تکلیف روح میں گھس رہی تھی۔ وہ صحیح تھی، محبت اس کے لیے صرف تکلیف کا باعث بنی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، وہ جس کی محبت میں تڑپ رہی تھی وہ کسی اور کی محبت میں تڑپ رہا تھا، اور وہ جس کے لیے تڑپ رہا تھا وہ کسی اور سے محبت میں مبتلا تھی۔ یہی تو زندگی ہے۔ زارا جب لاؤنج میں آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ سکینہ بی بی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تینوں جا چکے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، ایسے اچانک کیوں چلے گئے؟ پتہ نہیں بی بی، پہلے حیا بی بی گئیں، تھوڑی دیر بعد امل بی بی، اور پھر مراد صاحب بھی چلے گئے۔ زارا کو کافی حیرانی ہوئی۔ وہ ان کو فون کرنے کی غرض سے اپنے روم میں گئی تو پیچھے سے دوبارہ سکینہ بی بی آ گئی۔ بی بی، آپ سے ملنے مہنور بی بی آئی ہیں۔ یہ الفاظ ہی کافی تھے زارا کو چونکانے کے لیے۔ وہ لاؤنج میں گئی تو مہنور سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی۔ زارا بھی دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ پھر مہنور آفندی بولی، کیسی ہو زارا؟ جو کہنے آئی ہو کہو اور جاؤ یہاں سے۔ زارا نے اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جس پر مہنور آفندی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کچھ تو غلط تھا، زارا کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ کچھ خاص نہیں، بس تمہیں یاد کروانے آئی تھی کہ کیسے 4 سال پہلے عامر نے تمہیں چھوڑا تھا۔ اس کا مقصد؟ زارا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مقصد یہ ہے کہ تاریخ خود کو دہرانے لگی ہے، بکواس بند کرو اپنی، زارا نے غصے سے کہا۔ لیکن مہنور پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ویسے ہی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہہ رہی تھی، دیکھنا زارا، بہت جلد ولی تمہیں خود چھوڑے گا۔ وہ خود کہے گا کہ اسے تم سے محبت نہیں ہے، بہت جلد۔ اس کے لہجے میں صرف نفرت تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یقین سے کہا گیا۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ میں تم سے صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ کیوں ہمیشہ خود کو ذلیل کرواتی ہو؟ اس دفعہ خود ہی راستے سے ہٹ جاؤ، مہنور نے صفاقی سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں اور وقت یہ ثابت کرے گا، مہنور نے اعتماد سے کہا۔ غرور اور انہا سے اس کی گردن بلند تھی۔ میں تمہیں بتاؤں ولی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اگر اسے پتہ چل جائے کہ تم یہاں بیٹھی یہ بکواس کر رہی ہو تو وہ تمہیں اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ تم کبھی اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکال سکو۔ زارا نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا، مہنور نے ہٹ درمی سے کہا۔ زارا صوفے سے اٹھ گئی۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ جا رہی ہوں لیکن میرے الفاظ یاد رکھنا، مہنور آفندی یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد زارا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ ضرور کچھ کرنے والی ہے۔ مہنور جیسے ہی آفندی ہاؤس سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھی تو اس کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے فوراً مراد کو کال ملائی۔ مراد اس وقت اندھیرے اپارٹمنٹ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ ہادی اس وقت گھر پر نہیں تھا، وہ اپنے کمرے کے فرش پر بیٹھا تھا۔ کمرے کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ وہ بے سود سا بیٹھا کھلا میں دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ جب اس کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے بغیر نام دیکھے فون اٹھایا تو مہنور کی آواز گونجی، میں پلان کے مطابق ابھی زارا سے مل کر آئی ہوں، لیکن اسے تو ولی پر پورا بھروسہ ہے، مجھے نہیں لگتا ہم یہ کر پائیں گے۔ مہنور نے پریشانی سے کہا۔ کچھ بولو بھی مراد۔ دوسری طرف سے خاموشی پا کر وہ بولی، میں نے جیسا کہا ہے ویسے کرو، اگر میرے پر یقین نہیں ہے تو اپنا کام خود کر لو، مراد نے سرد مہری سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے نا
اگلا کام تمہارا ہے۔ مراد ابراہیم کو اپنا ہر کام معلوم ہوتا ہے، تم کل کی تیاری کرو، مراد نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف مہنور کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر دیجیے۔ خدا حافظ۔